Good evening and welcome to the Black Hole. Uh, Today we will discuss about the long-standing Arab-Israeli conflict और हम इसको उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लेंस में समझने की कोशिश करेंगे। वो इवेंट्स जो आज की दर्दनाक सिचुएशन तक पहुंचने का सबब बने हैं और इसके जो फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस आगे हो सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। आई होप दिस सेशन विल help us understand the complexities of this conflict and its impact on the lives of those caught in the crossfire, as well as the dynamics of the region and the challenges faced by the people. और उम्मीद है कि साथ हम देखेंगे कि पोटेंशियल पाथ क्या हो सकता है रेजोल्यूशन का और अमन की तरफ जाने का, अगरचे हालात बहुत ही तकलीफ दें हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर अब्दुल सत्तार साहब. A brief introduction of him. He is an Islamabad-based journalist with more than 2 decades of experience in print and electronic media. For instance, he has worked for Daily Dawn Karachi and Daily The News Karachi as a sub-editor. Moreover, Daily Nation and Kashmir Post London के लिए आपने बतौर असिस्टेंट एडिटर अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं. यूनिटी चैनल लंदन के साथ एज एन एंकर पर्सन, डॉन न्यूज़ इंग्लिश टीवी चैनल जो है कराची का उसके साथ एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर, समा टीवी कराची के साथ एज अ सीनियर रिपोर्टर एंड सो ऑन. आपकी 500 से ज़्यादा रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़ और आर्टिकल्स जो हैं वो मुख्तलिफ अखबार और जराइद के लिए शाया हो चुकी है. मोर ओवर आप को रिसिपेंट भी हैं इंटरनेशनल अवार्ड के फॉर वन ऑफ हिज स्टोरीज़ इंक्लूडिंग मरो अवार्ड 2019 इन हार्ड न्यूज़ कैटेगरीज. आप लोगों की आमद का शुक्रिया. अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर लें ताकि आज हम इतने अहम मौजू को बेहतर तरीके से बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के समझ सकें. इसके साथ ही हम वेलकम करेंगे अब्दुल सत्तार साहब को. थैंक यू वेरी मच. अच्छा सर, आज का मौजू इंतहाई पेचीदा है और एक हवाले से मुतनाज़ा भी है, और मैं ये कोशिश करूँगा कि मारूज़ी अंदाज़ में दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनके नुक्ता नज़र आपके सामने रख दूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर मज़ीद रिसर्च करेंगे, मज़ीद इसको पढ़ें और अपनी राय ख़ुद कायम करें, क्योंकि बदकिस्मती से बैनुल अक़वामी तौर पर दोनों फ़रीक़ैन के नुक्ता नज़र सामने नहीं आते, बल्कि अमूमन एक फ़रीक़ का नुक्ता नज़र होता है, और स्पेशली जो कौमी धारे के ज़राए अबलाग़ है मग़रिब में, उसमें ख़ुसूसन अगर वो दूसरे फ़रीक़ को वक्त भी देते हैं तो वो वक्त उतना ज़्यादा नहीं होता जितना जो है वो ताकतवर फ़रीक़ को दिया जाता है. तो इज़राइली स्टेट को कायम करने के लिए या यहूदियों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए, 3 बुनियादी तौर पे उन्होंने वजूहात बताईं. यकीनन और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो आलमी सहूनी तहरीक के थियोडोर हर्ज़ल और बाद में जो दूसरे लोग आए, उनकी जो उनका जो मुद्दा था, उनकी जो दलील थी, उसमें 3 नुकात को उन्होंने बहुत ज़्यादा उठाया. उसमें पहला एक तारीख़ी नुक्ता था, दूसरा ये था कि यहूदियों के साथ बड़े मज़ालिम हुए हैं, 2000 साल से वो दर बदर हैं, और इसलिए उनकी कोई रियासत नहीं है, और इसलिए क्योंकि उन पर मज़ालिम हो रहे हैं इसलिए उनकी अपनी एक रियासत होना चाहिए. सबसे पहला नुक्ता उन्होंने कहा कि तारीख़ी हवाला कि वो दर बदर रहे, और ये तारीख़ी हवालों से उनकी दलील ये है कि ये बात साबित भी होती है. यहूदियत की तारीख़ के हवाले से जो मौरख़ीन हैं, उनके अपने मौरख़ीन, और दूसरे वो कहते हैं कि जी ये मेसोपोटामिया या आज के इराक़ से शुरू हुआ. वहाँ के बाद उन्होंने उनको हिजरत पे मजबूर किया गया मिस्र, और मिस्र से वो फ़लस्तीन में आए. फिर फ़लस्तीन में 8वीं सदी ईस्वी में, मसला हज़रत ईसा की वफ़ात से पहले, क़ब्ल मसीह, 8वीं क़ब्ल मसीह में उनका टेंपल माउंट को जो है वो डेसिक्रेट किया गया या उसकी बेहरमती की गई, और उनको मजबूर किया गया कि वो बेबीलोन हिजरत कर जाएं, जो उस दौर का इराक़ था. असीरियन जो बादशाह था उसने किया.
پھر بعد میں 200 سال بعد کہتے ہیں کہ 6 سینچری میں جو پرشین بادشاہ تھا یا ایرانی آپ کہہ لیں اس کو، ایرانی بادشاہ تھا، جو انہوں نے اجازت دی، 27,000 کے قریب یہ لوگ واپس آ گئے۔ پھر پہلی صدی میں رومنز نے اور دوسری صدی میں بھی رومنز نے، کیونکہ جو جوڈیہ پروونس تھا یا صوبہ تھا جو آج کے موجودہ اسرائیل کا تاریخی حصہ سمجھا جاتا ہے اور اسی کا حصہ ہے مثلا اسرائیل کا، تو اس کو جو ہے انہوں نے پھر وہاں پر ریولٹ کیا، بغاوت کی وہاں کے جو مقامی یہودی تھے، اور اس کی پاداش میں پھر رومنز نے ان کے جو مقدس جگہ ہے ٹیمپل ماؤنٹ، اس کی بے حرمتی کی اور پھر ان کو ایگزائل کیا، پھر ان کو جلا وطن کیا گیا۔ تو تاریخی طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں رہتے ہیں 2000 سال سے، کچھ کلیم ہے کہ 3000 سال سے یہودیوں کی یہاں پر موجودگی تھی، اور ان کو پھر یہاں سے نکال دیا گیا، تو وہ مشرقی یورپ چلے گئے۔ تاریخی طور پر وہ عرب ریاستوں میں آٹومین کے دور میں وہ جارڈن، سیریا، مثلا اردن، شام، مصر، عراق، اس میں بڑی اچھی ان کی تعداد، آٹومین امپائر کے دور میں زیادہ تر یہودی جو ہے وہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے علاقوں میں رہی۔ پھر یہ الاندلسیہ میں چلے گئے، وہاں پہ اموی خاندان کی حکومت تھی۔ جب عباسی خاندان برسر اقتدار آیا تو اموی خاندان کے کچھ لوگ الاندلسیہ چلے گئے تھے، وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ یہودی رہے، اور نسبتاً ان کے تعلقات بھی اچھے تھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئیڈیل تھے اور ان کو کسی طرح کے امتیازی سلوک کا سامنا نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ وہاں پر رہے، اور مسلمانوں نے اور یہودیوں نے مل کر وہاں علوم کی ترویج کے لیے بھی بڑا کام کیا، اور خصوصاً جو یونانی علوم ہیں ان کا احیاء کرنے میں، ان کو دوبارہ سے زندہ کرنے میں، ان میں مزید اضافہ کرنے میں مسلمانوں کا بڑا کردار رہا۔ بالکل اسی طرح جو بغداد میں عباسیوں کی حکومت رہی، اس میں بہت سارے جو اچھے علمی حوالوں سے لوگ تھے، اس میں یہودی شامل تھے، اور وہ وہاں پر نسبتاً رہے۔ اس کی غالباً تاریخی طور پہ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اہل کتاب سمجھا جاتا تھا، اور ایک عرصے تک بیت المقدس بھی، بلکہ اب بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس جگہ تھی۔ ان کے مسلمانوں سے معاملات بھی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ ان سے کیا، اور اس میں ان کو بہت زیادہ مذہبی آزادی وغیرہ ساری تمام چیزیں دی گئیں۔ تو مسلمانوں کا رویہ ان کے ساتھ نسبتاً اتنا امتیازی نہیں تھا جتنا کہ دوسرے لوگوں کا تھا عیسائی دنیا میں۔ اور عیسائی دنیا میں یہ رویہ اس لیے سخت تھا کہ حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیے جانے کے بعد، یا ان کی کروسیفیکیشن کے بعد، اب یہ مختلف عقائد مسلمان سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، عیسائیوں کے خیال میں کہ انہیں مصلوب کیا گیا تھا، اور اب بعد میں وہ دوبارہ ریزرکٹ ہو گئے تھے یا زندہ ہو گئے تھے۔ اینی وے، جب عیسائیت کی ابتدا ہوئی تو شروع میں رومنز نے ان پر ظلم کیا اور وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ 300-400 سال بعد جب عیسائیوں کے پاس طاقت آئی تو انہوں نے یہودیوں پر یہ الزام لگایا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو جو رومنز اتھارٹی نے پکڑا تھا اس دور میں، اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا تھا، اس کے یہودی ذمہ دار ہیں۔ تو ایک تاریخی طور پر انہوں نے مور اور لیس یہ کہا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ پھر یورپ میں وقتاً فوقتاً جو مختلف قدرتی آفات آتی رہیں، کوئی پینڈیمک آ گئی، کوئی وبا آ گئی، کوئی آگ لگ گئی، کچھ اور ہو گیا، تو وہ یہودیوں پہ الزام ڈالتے تھے۔ تو ایک تو تاریخی یہ تھا کہ یہ جی حضرت عیسیٰ کے خلاف تھے، تو وہ ایک ان کا نقطہ نظر تھا۔ اس کے برعکس مسلمان ان کو اہل کتاب سمجھتے تھے، ان سے روابط تھے، ان سے میل ملاپ تھا، تو اس حوالے سے مسلمانوں کا رویہ نسبتاً ان سے قدرے بہتر تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ منی لینڈرز تھے، کیونکہ یورپ میں ان کو سرکاری نوکریاں دیتے نہیں تھے، وہ بہت ساری چیزوں میں ان کے گیٹوز بنائے ہوئے تھے، جرمنی سمیت بہت سارے ممالک میں جہاں پہ ان کو محدود کر دیا تھا، رات میں یہ نکل نہیں سکتے تھے، تو یہ منی لینڈرز تھے، یہ بیاج پہ پیسہ دیتے تھے، اور اس کے علاوہ تجارت کرتے تھے، بڑے اچھے تاجر تھے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بڑا پیسہ آ گیا۔ جب پیسہ آ گیا تو لازم بات ہے وہ پھر حسد بھی پیدا کرتا ہے،
اور ان کے خلاف پھر جو نفرت ہے، تعصبات ہیں، وہ لوگ بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ شیکسپیئر جیسا آدمی، اس نے جو مرچنٹ آف وینس لکھا ہے اور اس میں اس نے جس طرح کی یہودی تاجر کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ اتنا ظالم ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے اس کے گوشت کا ٹکڑا چاہیے ہوگا، جسم کے گوشت کا، اگر یہ قرضہ واپس نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ یورپ میں اینٹی سیمٹزم یا اینٹی سیمائٹزم کے جڑیں کتنی مضبوط تھیں، یہودیوں کے خلاف نفرت کتنی مضبوط تھی۔ تو تاریخی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں رہتے تھے، اور یہ جو فلسطینیہ کا لفظ ہے یہ رومن نے دیا، اور اسرائیلائٹس یا جو بنیادی طور پہ وہاں کے اصل یہودی باشندے تھے، ان کے حوالے سے رومنز کا خیال تھا کہ انہوں نے خدا سے جنگ کی یا خدا سے لڑائی کی۔ جو اسرائیلائٹ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہے مور اور لیس، وہ لفظ انہوں نے فلسطینیہ کا لفظ جو ہے ان کو رومن نے دیا، اور 600 سے زیادہ ان کی ڈاکیومنٹس ہیں، جس میں ان کے ڈاکیومنٹس میں 600 سے زائد دفعہ جو ہے وہ یہودیوں کا تذکرہ آیا ہے، جو ان کے ہیں۔ ان کے وہ پھر کوائنس کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو ان کے سکے ہیں، جو ان کے نوادرات ہیں، جو تاریخی چیزیں ہیں، جو تاریخی کھدائی ہوئی ہے، جو دریافتیں ہوئی ہیں، اس میں سب جگہ ملتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس جگہ ہم تھے، ہمیں یہاں سے بھگا دیا۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جیسے کہ ایک برطانوی مورخ نے کہا کہ اگر آپ قومیت کی بنیاد اتنی پرانی تاریخ پہ رکھیں گے تو اس میں بہت بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ جدید قومیت کا مسئلہ یہ ہے کہ جدید قومیت کی بنیاد ہے زبان پر، کلچر پر، ثقافت پر، کسی حد تک علاقے پر، لیکن زبان تو بہت اہم ہے۔ اب یورپ کی جو ہیں، کوئی پولینڈ کا ہے، کوئی ہنگری کا ہے، کوئی چیک سلواکیہ کا ہے، کوئی بلغاریہ کا ہے، کوئی رومینیا کا ہے، کوئی مالٹا کا ہے، کوئی برطانیہ کا ہے، کوئی فرانس کا ہے، کوئی، سب کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، اور زبان کا اتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے کہ بلے شاہ کو ایک ہندو پنجابی، ایک مسلمان پنجابی، ایک سکھ پنجابی، ایک عیسائی پنجابی، ایک شیعہ پنجابی، ایک سنی پنجابی، سب سمجھ سکتے ہیں۔ شاہ لطیف کو ایک ہندو سندھی ہو، ایک مسلمان سندھی ہو، ایک جو ہے وہ شیعہ سنی ہو، سندھی ہو، سنی ہو، کسی بھی اس کا فرقہ وہ سمجھ سکتا ہے۔ خوشحال خان خٹک کو یا رحمان بابا کو، جو بھی پشتون ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ لینگویج کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ آپ کے جو گانے ہیں، آپ کی جو شاعری ہے، آپ کے جو ڈرامے ہیں۔ اب یہ ایک انوکھا معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنی قومیت کی بنیاد جو ہے وہ مذہب پہ رکھی، لیکن اس میں پھر ان کی یہ دلیل تھی کہ دیکھیں جی ہمیں بطور ایک مذہبی اقلیت کے ٹارگیٹ کیا گیا، ہمیں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پولش ہونے پہ ٹارگیٹ کیا گیا، ہمیں جو ہے وہ برٹش ہونے پہ ٹارگیٹ کیا گیا، یا فرینچ ہونے پہ ٹارگیٹ کیا گیا، یا ہمیں ہنگیرین ہونے پہ ٹارگیٹ کیا گیا، ہمیں مذہبی بنیادوں پہ ٹارگیٹ کیا گیا، اور وہ ٹارگیٹ کسی ایک جگہ پر ہم نہیں ہوئے۔ ہمیں جرمنی میں بھی ٹارگیٹ کیا گیا، تو ہمیں پولینڈ میں بھی ٹارگیٹ کیا گیا، تو ہمیں عرب ممالک میں بھی ٹارگیٹ کیا گیا، اور کس بنیاد پر کیا گیا؟ کہ ہمارا مذہب ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو جدید قوم پرستی ہے، جدید قوم پرستی کی بنیادوں میں جو سب سے اہم عنصر ہے وہ زبان ہے، تو انہوں نے زبان سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنی بنیاد، جو قوم پرستی کی بنیاد مذہب پہ کی۔ پھر اتنی لمبی تاریخ کا ایک پرابلم جو ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ بھئی اگر اس طرح تو آپ دیکھا جائے تو کل فرانس والے کہیں گے کہ یہ برطانیہ ہمارے قبضے میں تھا، اینگلو سیکسن ٹرائبس کے پھر اپنے دعوے ہوں گے، وہ تو سویڈن، ڈنمارک، ناروے میں رہتے تھے، جو جرمن ٹرائبس تھے، جو جرمن قبیلے تھے، سویڈن، ڈنمارک، ناروے میں رہتے تھے، تو وہ اس پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ اور ایک برٹش آتھر نے کہا کہ اسرائیل کی ریاست کے حوالے سے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ بھئی 2000 سال پہلے، یہ 3000 سال پہلے میں یہاں رہتا تھا، چلیں گھر خالی کریں۔ تو انہوں نے ایک بات یہ کی۔ تو ایک تاریخی حوالے سے یہ سلسلہ، لیکن کیا تاریخی طور پر یہودی وہاں موجود نہیں تھے؟ میرا خیال ہے، اور جو آپ کو شواہد ملیں گے تاریخی، کہ ان کی موجودگی تو وہاں پر تھی، اور اس کا دیا یوسف جو یروشلم کا میئر تھا، اور یہ آٹومن امپائر کا ایک سینئر آفیشل تھا، اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا،
راشد خلیدی جو ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں، کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ان کے وہ جد امجد میں آتے ہیں، باپ دادوں میں آتے ہیں وہ. تو ان کی خط و کتابت جب تھیوڈور ہرزل سے ہوئی، جو عالمی صہیونی تحریک کا وہ تھا بانی، تو اس میں تھیوڈور ہرزل نے یہی کہا نہیں جی ہماری ریاست اگر بنتی بھی ہے تو ہم فلسطینیوں کو تھوڑی نکالیں گے، کون ان کو نکال سکتا ہے، اس طرح کی اس نے باتیں کی. لیکن دیا یوسف نے اپنے خطوط میں اس بات کو تو اس نے بڑا کلیئرلی لکھا، who could deny the right of the Jewish people to this historic land. لیکن وہ میرے خیال سے اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں پر رہیں، مہمان کی طرح اگر آتے ہیں اپنے علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں ریاست قائم نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہاں پر پہلے سے فلسطینی موجود ہیں. اب یہ الگ بحث ہے کہ بھئی اس وقت فلسطینی موجود تھے یا نہیں تھے، جن کو آج ہم عرب فلسطینی کہتے ہیں، کیونکہ خود یہودی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اسی دور میں، جس دور میں یہ یہودی وہاں پر موجود تھے جوڈیا کے پروونس میں، ان کے ایک مخالف گروپ تھا جس کو فلسطین کہتے تھے، مخالف گروپ. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فلسطین کے لوگ انہی سے ایمرج ہوئے ہیں. تو اگر وہ فلسطین کے لوگ انہی سے ایمرج ہوئے ہیں یا انہی سے نکلے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سن آف سوائل تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے. اور یہ تاریخ عالم انسانیت میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ علاقے کے لوگ اپنے مذاہب تبدیل کرتے رہے ہیں، لیکن مذاہب تبدیل کرنے سے قومیتیں تبدیل تو نہیں ہوتی. اب سندھ کی تہذیب جو ہے وہ موئنجو دڑو، ہڑپا، اس خطے کی تہذیب ہے. اگر انہوں نے مذاہب تبدیل بھی کیے ہیں، ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کی ثقافت تو ہے نا بھائی. لڈی جو ہے وہ ایک سکھ بھی ڈالتا ہے، ایک پنجابی مسلمان بھی ڈالے گا، ایک ہندو بھی ڈالے گا، ٹھیک ہے نا. بھنگڑا اس کو بھی ڈالنا ہے، بھنگڑا اس کو بھی ڈالنا ہے. تو یہ ساری جو آپ کی کلچرل چیزیں ہوتی ہیں، اس کا تعلق تو زبان سے ہوتا ہے نا. اس کا تعلق بھلے مذاہب چینج ہو جائیں، لیکن مذاہب چینج ہونے کے بعد بھئی دھوتی کرتا جو ہے وہ پنجابی مسلمان بھی پہنے گا، سکھ بھی پہنے گا، اور ہندو پنجابی بھی پہنے گا، سکھ پنجابی بھی پہنے گا. حقہ شاید وہ بھی پی رہا ہو دیہات میں، وہ بھی پی رہا ہو. یہ ساری آپ کی کلچرل چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر یہ فلسطینز جو ان کے دشمن کنسیڈر کیے جاتے تھے یہودیوں کے اس دور کے، اسلام کے آنے سے پہلے، دیر could be a strong possibility کہ وہ گئے ہوں کے بعد یا اس پہنچا ہو، لیکن جنس لوگ تھے. کی بھی وہاں پر اور ان کی بڑی تعداد تھی. جو ہے وہ بھی تبلیغ نہیں، اور بھی ایسے مذاہب نہیں کرتے. وہ آج تبلیغ شروع کر دی تھی. آج عیسائی سب سے بڑا مذہب ہے، اسلام میں بھی وہ تبلیغ کرتے رہے ہیں، یہ دوسرا بڑا مذہب ہے. ٹھیک ہے، اشوکا کے دور میں اس نے بڑے بڑے وفود بھیجے بدھزم کو پھیلانے کے لیے. تو آپ دیکھیں بدھزم جو ہندوستان اس کی جنم بھومی تھا، وہاں وہ اس طرح نہیں بچ سکا، لیکن وہ آج دنیا کے کتنے خطوں میں موجود ہے. دنیا کے اگر 5-6 بڑے مذاہب میں لگائیں اس میں بدھزم بھی ہے. تو دنیا کے یہ بھی ایک ممکنہ طور پہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کی تعداد جو تھی، فلسطینی مسلمانوں کی تعداد یا فلسطینیوں کی ان جنرل زیادہ تھے. پھر آٹومن امپائر کے دور میں غالباً 1897 یا 1887 میرا آرٹیکل ہے، اس میں میں نے مینشن کیا ہے، جو وہاں پر انہوں نے و شمار ہیں، اس کے مطابق جو فلسطینیوں کی آبادی تھی، مسلمان فلسطینیوں کی، ان کی آبادی تھی 87%. 10% کرسچنز تھے اور 3% جیوز تھے. اور قوی امکان یہ ہے کہ یہ جیوز یا یہ یہودی وہ تھے جو انڈیجینس تھے، جو سن آف سوائل تھے، جو وہیں کے موجود تھے. پھر آپ
رومن امپائرز کے دور کے بعد جب یہ ایگزائل رہے، یہ مختلف علاقوں میں رہے، اینٹی سیمیٹزم جیسے میں نے بتایا، سیمائٹزم یورپ میں اس کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں۔ 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن ہوا۔ اب یہاں پر ایک مغالطہ یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی یہ جو اسرائیل کی تخلیق ہے یہ بنیادی طور پہ جو مظلوم کرنے کے لیے تھی، لیکن بہت سارے مورخین جو دوسری طرف ہیں وہ کہتے ہیں یہ برطانوی گورنمنٹ کی سازش تھی، اور برطانوی گورنمنٹ کی سازش کے تحت اس کو انہوں نے وہ کیا تھا۔ اب اس کا کیا تھا، 1917 میں ذہن میں رہے، اکتوبر 1917 میں یورپ میں سوویت یونین میں انقلاب آ گیا تھا۔ سوویت یونین کے انقلاب کے بعد لینن نے ایک ان کا خفیہ معاہدہ جس کو سائکس پیکو معاہدہ کہتے ہیں، اس میں اس نے وہ اس کو منظر عام پر لے آیا۔ اس کے تحت برطانیہ اور فرانس نے پورے مشرق وسطیٰ کو بانٹا ہوا تھا کہ جی فرانس جو ہے وہ لبنان کچھ لے لے گا، کچھ سیریا کا، انہوں نے فلسطین اور کچھ علاقے جو ہے وہ برطانیہ کے قبضے میں آ جائیں گے، اس طرح وہ تقسیم کر دیا تھا۔ تو جو برطانوی آفیشلز ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ لکھا اس پر کہ جو ون آف دی برطانوی حکومت کا افسر تھا، اس نے یہ لکھا کہ ہم ایک مثلاً یہ جو ہمارے دشمن عرب ہیں ان کے بیچ میں ہم ایک لٹل السٹر بنانا چاہتے ہیں۔ لٹل السٹر کیا تھا کہ آئرلینڈ میں جس پر برطانیہ نے قبضہ کیا ہوا تھا وہاں سب ان کے خلاف تھے، تو انہوں نے وہاں کچھ پروٹیسٹنٹ عیسائی بھیجے، کیونکہ آئرلینڈ کی اچھی خاصی آبادی تھی رومن کیتھولک، عیسائیوں میں دو فرقے ہوتے ہیں، تو وہ رومن کیتھولک لوگوں کی آبادی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹنٹ کو جو ان کا مخالف فرقہ تھا اس کو انکریج کیا، اور وہ برطانوی حکومت کا وفادار تھا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس دوران میں جتنے عرب تھے وہ ان کے عربوں کی ایک بڑی تعداد ان کے خلاف تھی، کیونکہ انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا اور قبضہ کر کے انہوں نے جب 30 کی دہائی میں عربوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تو انہوں نے اس وقت پوری دنیا سے مثلا یہودی ہجرت کر کے لائے گئے وہاں پر، اور پھر بعد میں انہوں نے وہاں پہ ان کے دہشت گرد گروپ بنے ہگانا اور ارگن۔ تو پہلے 30 کی دہائی میں، اب اس میں بڑے دلچسپ موڑ بھی آتے ہیں اس میں، کہ 30 کی دہائی میں عرب ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ جو یہودیوں کے مسلح گروپ تھے، انتہا پسند گروپ تھے، ان کی مدد سے عربوں کو کچلنے کی کوشش کی۔ لیکن 30 کی دہائی کے بعد جب برطانیہ میں تقریباً 1939 میں جب دباؤ پڑا برطانیہ پر، یا 30 کی دہائی میں جب دباؤ پڑا، تو انہوں نے یہودیوں کی جو ہجرت ہے اس کو روکا۔ اس کے بعد یہی مسلح گروپ جو اس یہودیوں کے تھے، انہوں نے برطانیہ کو بھی ٹارگیٹ کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم نو آبادیاتی نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، وی آر اینٹی کلونیلسٹ، ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو وہ بھی ان کا معاملہ ہوا، اس وقت بھی یہ ان کے خلاف لڑتے رہے۔ لیکن اب اس میں بڑا اچھا آرگیومنٹ ہے، اس میں آرگیومنٹ یہ ہے جو خود ایون بین گروئن نے اور کچھ سینئر اسرائیلی جو لیڈرز تھے انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ بھئی آپ ان کی زمین پر آئے ہیں، آپ ان کو زمین پہ قبضہ کریں گے، وہ تو لڑیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لاشعوری طور پہ بہرحال ان کو پتا تھا کہ کسی دوسرے کی آپ زمین پر آئے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا بھی، if I am not wrong، بین گروئن نے کہیں لکھا کہ بھئی اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، تو وہ فلسطینی بولیں گے بھئی تمہاری مذہبی کتاب میں لکھا ہے نا، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ وہ یہ کہیں گے جی ہم پر ظلم ہوا ہے، وہ کہیں گے ہم نے تو ظلم نہیں کیا۔ وہ کہیں گے جی ہمیں پرسیکیوٹ کیا گیا، بولنا بھئی ہم نے تو پرسیکیوٹ نہیں کیا، پرسیکیوٹ جن لوگوں نے کیا۔ تو ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو پروجیکٹ تھا، جو ان کے یہودی مورخین کے جو مخالف گروپ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر سامراجی ایجنڈا تھا۔ تو نمبر 1 یہ تھا کہ وہ کیونکہ سارے کے سارے عرب جو تھے، عرب نیشنلسٹ تھے، وہاں برطانیہ کا یا فرانس کا قبضہ تھا، وہ ان کے خلاف لڑ رہے تھے، وہاں ان کو ایک وفادار ملک نسبتاً چاہیے تھا، وفادار اتحادی چاہیے تھا، تو وہ انہوں نے اسرائیل کی شکل میں پیدا کیا۔ اور اسرائیل ایون جب تخلیق ہوا اس وقت بھی 67% وہاں پر فلسطینی تھے اور تقریباً 33% آبادی ان کی ہو گئی تھی۔ اور 1920 سے لے کے میرے خیال سے 1929 کے دوران بھی ان کی اچھی خاصی مائیگریشن ہوئی، جس کے حوالے سے آبادی ہوئی۔ اب جیسے ہسٹورین آیان پوپے وہ خود
اسرائیلی ہے, ہائفا یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہے, پھر وہاں سے اس کو میرے خیال سے نکالا ہے, اور بہت سارے آپ کو ایسے اسرائیلی ملیں گے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں, اور وہ یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ دوسرے کی زمین پر آئے ہیں. بہت سارے باضمیر اسرائیلی ہیں, ایسے بھی مواقع رہے ہیں کہ 6000 ریزروسٹ اسرائیلی جو فوجی ہیں یا اچھی بڑی تعداد میں ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چلا سکتے ان پہ گولیاں, یا ہم وہ نہیں کر سکتے. تو ایسا نہیں ہے, اچھے برے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے, یہ مسئلہ نہیں ہے. تو جو ریاست تھی ایک انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ایک وفادار اتحادی چاہیے تھا, اور تاریخ نے وہ ثابت بھی کیا. اسرائیل کی جو حاکم طبقات تھے ان کی کافی وقت تک وفاداری رہی برطانیہ سے, اور جب امریکہ عالمی سیاسی افق پر ابھرا تو ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہو گئیں, اور ان کی وفاداریاں رہیں کس کے خلاف؟ سوویت یونین کے خلاف. 1945 کے بعد جو ہے وہ دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گئی تھی, تو اس میں سوویت یونین زیادہ تر مصر کو, سیریا کو, جنرل قاسم کے دور میں مثلا 50 کی دہائی کے شروع برسوں میں اس نے عراق میں جو جنرل قاسم کی گورنمنٹ تھی اس کو بھی سپورٹ کیا. دوسری طرف امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل تھا, اور کچھ عرب ریاستیں جو امریکی کیمپ میں تھیں. تو ایک یہ مقصد تھا. دوسرا یہ مقصد تھا کہ 1917 میں جب انقلاب آیا ہے تو جو روس میں انقلاب آیا ہے, اس جو روس کے جو رہنما تھے ان رہنماؤں میں کئی جو تھے وہ یہودی بھی تھے. تو اور روس میں یہودیوں کی ایک اچھی بڑی تعداد تھی, 1 ملین سے زیادہ جو ہے, کچھ علاقوں میں تو 1 ملین سے زیادہ, تو اچھی خاصی ان کی آبادی تھی. تو وہ تقسیم کرنا چاہتے تھے ان کو, کہ جب ایک ریاست بن جائے گی تو وہ لازم بات ہے کہ ان میں اس مسئلے پر جو ہے وہ تقسیم ہوگی. تو جو انٹرنیشنل جیوری ہے یا جو عالمی یہودیوں کی جو تنظیم ہے, اور اسپیشلی سوویت یونین میں جو کمیونسٹ ممالک میں یہودی ہیں, ان میں ایک طریقے سے تقسیم ہو جائے گی. ایک فیکٹر اور یہ تھا, اسپیشلی یہ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران, اور یہ اگین برطانوی آفیشلز کے ریکارڈ موجود ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلی جنگ عظیم میں امریکہ انٹرنیشنل جیوری یا عالمی یہودی جو تحریک کے رہنما ہیں, یہ بڑے طاقتور اور انفلوئنشل سمجھے جاتے تھے کہ فائنینشل حوالوں سے, یہ مالی حوالے سے پیسے والے ہیں, تو یہ اگر یہ امریکہ پر تھوڑا سا اثر و رسوخ دکھائیں گے تو امریکہ جنگ میں کودے گا, اسپیشلی پہلی جنگ عظیم میں, اور وہ پھر کودا بھی امریکہ. تو ایک یہ بھی مقاصد تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمیں مقاصد نظر آ رہے ہیں اس میں سامراجی زیادہ معاملہ نظر آ رہا ہے, جو انٹرنیشنل پالیٹکس تھی وہ زیادہ نظر آ رہا ہے, بنسبت اس کے کہ یہ بات کی جائے کہ یہ مظلوم جو مظلوم یہودی تھے ان کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات تو صحیح ہے کہ ان کا مختلف علاقوں میں ان کو جو ہے یہ رشیا میں بہت سارے پوگرامز ہوئے. پوگرامز کہتے ہیں بڑے پیمانے پہ یہودیوں کو وہاں قتل کیا گیا. اور یورپ کی سویلائزیشن میں بھی حالانکہ یہودیوں کا بڑا کنٹریبیوشن تھا, بہت سارے بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے فلسفی, بڑے بڑے ایجادات کرنے والے وہ یہودی تھے, اس کے باوجود نہیں. ہاں, ایک اور برطانوی آفیشل کا ہی وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ہمارے معاشروں میں جذب نہیں ہو سکتے, تو ان کو وہ کیا جائے. اب اس میں جی فلسطینی یہ کہیں گے کہ بھئی ان پر ظلم ہوا, بالکل ہوا, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن وہ ظلم مسلمانوں نے تو نہیں کیا, یا وہ ظلم عربوں نے تو نہیں کیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عربوں کی عرب علاقوں میں ان کے ساتھ کوئی آئیڈیل تعلقات تھے یا ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوتا تھا, لیکن اس امتیازی سلوک کی شدت وہ نہیں تھی جو یورپ میں تھی. سارا اینٹی سیمائٹزم وہاں پر تھا. 1948 سے پہلے بہت سارے یہودی جو ہے وہ, جیسے میں نے بتایا کہ عراق میں خالی یہ جو ایوی شلام ان کا ایک ہسٹورین ہے, یہ بیسکلی عراقی یہودی ہے, تو عراق سے تقریباً 1,22,000 یہودیوں نے ہجرت کی. تو اسی طرح شام سے, ایجپٹ سے, مختلف علاقوں سے کچھ یہودی 1948 میں آئے, کچھ پھر جو 67 کی جنگ تھی, 6 دن کی جنگ تھی, عرب اسرائیلی وار, اس کے بعد جو ہے وہ لوگ آئے. تو ان کی بڑی تعداد تھی, لیکن بڑے پیمانے پر جو ظلم ہوا, جو پرسیکیوشن ہوا, وہاں ہوا. ظلم یورپ نے کیا, تو فلسطینی مورخین کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ظلم آپ نے کیا,
بجائے اس کے کہ آپ ان کو سرزمین دیتے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو علاقہ دیتے، آپ نے ایک اور علاقے میں جہاں پر پہلے سے لوگ رہتے تھے ان کی زمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے وہاں پر آپ نے کر دیا۔ ایک اور ان کی حجت یہ تھی کہ جی ہم اسرائیل یا یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست اس لیے چاہتے ہیں تاکہ ان کو تحفظ ہو۔ اب اگین آئن پوپے نے یہ کوٹ کیا کہ 24,000 سے زیادہ جو اسرائیلی اور یہودی جو ہیں وہ سمجھ لیں جب سے یہ اسرائیل کی ریاست بنی ہے اور اس کے بننے کے پروسیس میں 24,000 سے زیادہ لوگ وہ ہوئے ہیں۔ خود ورچوئل یونیورسٹی جوئش ورچوئل لائبریری کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ 24,000 کے قریب 1920 سے لے کے 2021 تک 24,900 کے قریب یہودی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ if I can quote you the exact figure، اور تقریباً فلسطینی جو ہیں وہ 90,000 کے قریب ہوئے ہیں۔ let me quote the exact figure۔ تو اس میں جو ہے 1920 سے لے کے 2021 تک 24,918 یہودی یا اسرائیلی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، 36,602 زخمی ہوئے ہیں، اور اسی دوران 91,362 فلسطینی یا عرب ہلاک ہوئے ہیں، اور تقریباً 78,038 جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو اب آئن پوپے نے یہ سوال اٹھایا کہ جتنے لوگ اسرائیلی اور یہودی جو ہے اسرائیل کی اسٹیٹ میں مارے گئے ہیں یا بنانے کے چکر میں مارے گئے ہیں، اتنے تو آپ پورا اٹھا کے دیکھ لیں کہ امریکہ میں کہاں پر وہ ہوا ہے۔ امریکہ میں اس وقت دوسری بڑی آبادی ہے، اور 1990 سے پہلے ان کی سب سے زیادہ آبادی وہاں پر تھی، جب پوری دنیا میں یہودیوں کی آبادی 13 ملین تھی، امریکہ میں میرے خیال سے 5 ملین کے قریب تھی، اور اسرائیل میں کم تھی، 4 ملین سم تھنگ تھی۔ اب جو ہے وہ دنیا میں ان کی آبادی تقریباً کہتے ہیں 28 ملین ہے، لیکن وہ گننے کے پیمانے ڈیفرنٹ ہیں کہ اگر ماں یہودی تھی تو بھی وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح کسی نے اگر مذہب تبدیل بھی کر لیا ہے لیکن اس کا جوئش ہیریٹیج ہے تو وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح 28 ملین ہے، جس میں سے 6 ملین سے کچھ زیادہ جو ہے وہ اسرائیل میں رہتے ہیں، بقیہ دوسرا نمبر پہ امریکہ ہے۔ تو دنیا کے 5 ممالک میں ان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 70-80% سے زیادہ ہے، بقیہ وہ پھر اسکیٹرڈ ہیں ارجنٹینا میں، چلے میں اور دوسرے ممالک میں، لیکن 5 ممالک میں ان کی زیادہ آبادی ہے۔ تو ان کا وہ حجت یہ کہ بھئی جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو ایک حجت ہے کہ جی ان کو سیکیورٹی نہیں ملی۔ یورپ میں انہوں نے 1000 سال تک وہاں پر کام بھی کیا اور وہاں پر وہ کیا، ہر طرح کی یورپین سویلائزیشن کو کنٹریبیوٹ بھی کیا، اس کے باوجود ان کا سب سے بڑا جو افسوسناک قتل عام ہوا وہ یورپ کی سرزمین پر ہوا۔ 60 لاکھ کے قریب لوگوں کو جو ہے مارا گیا، جس میں عورتیں، خواتین، بچے، بوڑھے، ہر طرح کے لوگ تھے، تو ان کے پاس ہوا۔ پھر فلسطینیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی جب یہ 48 میں آئے تو انہوں نے ہمارے بڑے پیمانے پہ، کچھ فلسطینی مورخ کہتے ہیں کہ 500 کے قریب گاؤں جو ہیں انہوں نے آتی ساتھ وہ کر دیے، اور 78% جو 48 میں ان کی زمین تھی، لڑائی کے بعد 1948 کی جنگ کے بعد 78% ہسٹورک لینڈ جو ہے ان کے پاس آ گئی، صرف 22% کا علاقہ ان کے پاس بچا، وہ بھی اوسلو ایکارڈ کے بعد 22% علاقے میں سے بھی اچھے خاصے انہوں نے وہ کر لیے۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے فلسطینیوں کا کہ جی انہوں نے جو ہے ہمارے دیہاتوں کو جو ہے 500 کے قریب جو دیہات ہے وہاں سے لوگوں کو بے دخل کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً اس دور میں 7 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو اور بات جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ وہ 7 لاکھ جو فلسطینی تھے اب وہ مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں، اور ان کی شاید 6 ملین کے قریب آبادی ہو گئی، فلسطین میں بھی رہ رہے ہیں، لیکن لبنان، سیریا اور دوسرے ممالک میں بھی وہ مہاجرین کے طور پہ رہ رہے ہیں۔ لیکن وہ دوسری طرف جو ان کے مخالفین یہودی مورخین کا دعویٰ تھا، انہوں نے کہا نہیں بھئی آپ تو ساحلی علاقوں میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ مثلا جب سے کروسیڈ ہوئے تھے، کروسیڈ کے ٹائم سے وہ فلسطینی کہتے ہیں کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، کیونکہ ساحلی علاقوں میں اگر آپ رہیں گے تو آسانی سے ٹارگیٹ ہوں گے نا، اگر وہ ساحلی علاقوں سے حملے کر رہے ہیں تو کیا وہ کہتے ہیں ہم تو ساحلی علاقوں پر آ کر سیٹل ہوئے ہیں اور ہم نے زیادہ تر زمینیں خریدی ہیں۔ اب زمینیں خرید کر انہوں نے کیا کہ فلسطینی مورخین یہ کہتے ہیں کہ زمینیں خریدی اگر انہوں نے کسی جاگیردار سے، اس پہ 1000 فلسطینی فرض کریں کام کر رہا ہے تو
وہ زمین اس سے لے کے ان کو بے دخل کر دیا اور دوسرے لوگ لے کر آگے، تو اس طرح بھی لوگ نکالے۔ ان کا دعویٰ ہے یہ نہیں جی ہم نے تو زمینیں خریدی ہیں۔ پھر وہ یہ بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب یہودیوں کے لیے اپنی ریاست ہوئی تو انہوں نے کس طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ مثلا آج سلیکون ویلی کے بعد سب سے زیادہ اسٹاف سب اسرائیل میں ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی میں اس کا لیول بہت ہائی ہے۔ اگر آپ دنیا میں سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد دیکھیں، نوبیل پرائز ہولڈرز کی تعداد دیکھیں، بہت بڑی تعداد میں یہ ہے۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت سارے، جب ان کو زمین ملی 1948 میں، تو وہ زیادہ تر زمین جو تھی وہ سوامپی تھی، مثلا اس میں جوہر ہیں وہ فرٹائل نہیں تھی، زرخیز نہیں تھی۔ انہوں نے پورے ان کا خیال ہے کہ پورے دعویٰ ہے کہ پورے صحرا کو انہوں نے گرین کر دیا ہے اپنے ٹیکنالوجی کی مدد سے، ٹھیک ہے، سافٹ ویئر ہو، دوسرے ہوں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کا۔ اسرائیل حالانکہ عرب ملک میں، عرب دنیا میں ہے، لیکن اس کا شمار جو ہے وہ ایڈوانس کنٹریز میں ہوتا ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے، دیکھیں ان کو اپنا علیحدہ ملک ملا تو کتنی تیزی سے انہوں نے ترقی کی، ورنہ اس سے پہلے وہ دوسرے ممالک میں خدمات انجام دیتے رہے اور ان کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو یہ بہرحال ان کا آرگیومنٹ ہے، لیکن فلسطینیوں کا آن دا ادر ہینڈ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑے مشکل حالات میں، اب جب اسرائیل کی کریشن ہوئی ہمیں آلریڈی بڑے مشکل حالات تھے۔ مثلا 7-8 لاکھ کے قریب ان کا دعویٰ ہے کہ اس وقت یہودی تھے، اور 7 لاکھ یہودی شام سے، مصر سے، عراق سے اور مختلف علاقوں سے 1948 کے بعد اور 50 کی دہائی میں وہ ہلکے ہجرت کر آتے گئے۔ ایک تو ملک نیا بنا تھا، یہ بالکل پاکستان کی طرح کہ نیا ملک بنا ہے اور پھر مہاجرین کا بھی ایک بڑی تعداد آ گئی، تو دونوں کو سنبھالنا۔ انہوں نے کہا ہم نے ان کو بھی سنبھالا، اس کے باوجود وہ جو ہے، آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا آج یعنی پر کیپٹا ان کی انکم دیکھیں، ان کا تعلیم کا لیول دیکھیں، ان کی ٹیکنالوجی دیکھیں، وہ ساری اس حوالے سے وہ ہے۔ دوسرا ان کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ بھئی جب 1948 میں، 47 میں یہ اناؤنس ہوا، پھر 48 میں جب اسرائیل کی اسٹیٹ آئی، تو 2 ریاستوں کا اقوام متحدہ نے اعلان کیا۔ اقوام متحدہ کے فیصلے کو یہودیوں نے تو مان لیا، انہوں نے مانا ہی نہیں، تو اب یہ کاہے کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی لاء کا ہم نے تو وہ اس کو مانا، انہوں نے مانا نہیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھتے ہیں کہ 48 کی پہلی جنگ ہوئی، پھر 67 کی ہوئی۔ 67 کی جنگ جو ہے بہت ڈیواسٹیٹنگ تھی عرب کے لیے۔ مثلا 6 دن میں انہوں نے جو ہے وہ، جس کو آپ کہتے ہیں تھیا پاچا کر دیا عربوں کا۔ سیریا، جارڈن، ایجپٹ، 3 ممالک کی فوجیں، میرے خیال سے عراق کی بھی وہ تھی، ود ان نو ٹائم انہوں نے ان کی ایئر فورس اور اس کا جنازہ نکال دیا۔ اور پھر انہوں نے مزید یہ جو غزہ اور یہ ویسٹ بینک، اس پہ سینائی پیننسولا ایجپٹ سے انہوں نے لے لیا، اور اسی طرح یہ علاقے پھر ان کے قبضے میں آ گئے، اور گولان ہائٹس سیریا سے لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ان کے قبضے میں ہیں، اور قبضے میں کر کے پھر یہ چیزیں معاملات چلتے رہے۔ پھر 70s میں بھی لڑائی ہوئی جس میں نسبتاً عربوں کا تھوڑا بہت وہ تھا۔ بعد میں پھر عرب ممالک کیونکہ جنگ ہار گئے تھے، تو بعد میں یہ سینائی پیننسولا ایجپٹ نے جو ہے وہ ان سے صلح صفائی کر کے لے لیا۔ دوسرا جارڈن وغیرہ نے بھی کچھ آلیو برانچ ان کی طرف کی معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا۔ پھر 70s کی اس میں جنگ ہوئی، اس میں نسبتاً تھوڑا بہت ان کا طاقت زیادہ تھی عربوں کی، لیکن اتنی زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں تھی۔ اور وہ بھی اسی طرح جو ان کا مذہبی دن تھا، اس مذہبی دن پر انہوں نے حملہ کیا تھا۔ پھر 80s میں پہلی انتفاضہ شروع ہوئی، پہلی اپرائزنگ شروع ہوئی، اس کے بعد حماس، اینڈ دس از ویری آئرونک کہ حماس کی تخلیق میں بھی اسرائیل کا ہاتھ تھا، اور اسرائیل کے انٹیلیجنس کے آفیشلز کے بیانات اب ریکارڈ پر ہیں کہ ایک آفیشل نے لکھا بھی کہ یہ ہم بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ اس لیے جو مورخین لکھتے ہیں کہ اس لیے حماس کو بنانا چاہتے تھے کہ جو فلسطینیوں کی اپنی جد و جہد تھی، چاہے وہ فتح گروپ ہو، چاہے وہ فلسطینین نیشنل کونسل ہو، چاہے وہ فلسطینین ڈیموکریٹک لبریشن فرنٹ ہو یا پاپولر فرنٹ ہو، اس میں مسلمان، عیسائی، ایون یہ جو ڈروز اور دوسرے عرب یہودی جو تھے، ان کی بھی کسی حد تک سمپیتھی تھی، اگر آؤٹ رائٹ حمایت نہیں تھی۔
تو اس کو وہ مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کرنا چاہتے تھے. اس لیے شیخ یاسین کے حوالے سے اب وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب وہ اسکول کھول رہے تھے, ہاسپٹل کھول رہے تھے, ڈسپینسری کھول رہے تھے, تو اسرائیلی انٹیلیجنس یا اسرائیل کی طرف سے ایون ان کو فنڈنگ بھی کی جا رہی تھی. دیٹس ویری آئرونک. لیکن یہ کلیم ہے, حماس والے منع کرتے ہیں کہ اس طرح کا نہیں ہے کوئی معاملہ. اینی وے, تو یہ تھا. اور یہ اسی نے, یہ ابھی ایک فلسطینی ریپرزنٹیٹیو نے بھی لکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو لکھا کہ حماس نے جتنے یہودیوں کو مارا ہے, جو مذہبی گروپ ہے, وہ سارے سیکولر گروپ نے مل کے 30-40 سال میں بھی اتنے نہیں مارے جتنے انہوں نے جو ہے اتنے ٹائم میں مار دیے. کیونکہ وہ بہرحال ان سے وہ بھی سویلینز کو ٹارگیٹ کرتے تھے. انہوں نے بھی میونخ میں اور ادھر ادھر مختلف جگہ پہ جہاں اسرائیلی ٹیمیں کھیلنے گئی ہیں اور دوسرے معاملات ہیں, ہائی جیکنگ میں, جیسے پاپولر فرنٹ کا بڑا وہ تھا, انہوں نے اسرائیل کے جو ہے وہ ہائی جیکنگ کافی کی فلسطین کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی وہ شاید کئی لوگوں کا, ناقدین کا خیال ہے کہ وہ سویلینز کو اتنا انڈسکریمنیٹلی ٹارگٹ نہیں کرتے تھے جتنا ان کے خیال میں حماس کرتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسرائیل سویلین کو ٹارگٹ نہیں کرتا. اسرائیل بہت بڑے پیمانے پہ سویلین کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور یہ آپ نے, جیسے میں نے ابھی عدد شمار بتایا بھی کہ 24,000 اگر ان کے گئے تو ان کی 91,000 گئے. اسی طرح جو زخمیوں کی تعداد ہے بڑی ہے, ابھی جو غزہ میں انہوں نے کیا ہے آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے وہ. تو دونوں طرف سے یہ معاملات سویلینز کے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ کنسنسس ہے کہ جی سویلینز کو کوئی بھی ٹارگٹ کرے وہ دیٹ شوڈ بی کنڈیمیبل. پھر 93 میں آ کر یہ اوسلو ایکارڈ کی کہانی شروع ہو گئی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ماضی میں اسرائیل نے 1-2 مواقع پر ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم 67 تک جو بارڈر تھا اس بارڈر پر بات چیت کر لیں. اس وقت فلسطینیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ کافی ٹائم تک ان کا تو PLO کے منشور میں تھا دی ایکسٹرمنیشن آف دی جوئش اسٹیٹ, کہ وہ اسرائیلی ریاست کو ہی ختم کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے سوال گفتگو کا یا بات چیت کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو جب انہوں نے اوسلو ایکارڈ کیا تو اس پہ بڑی تنقید ہوئی کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ یاسر عرفات نے کیپیچولیشن کی, پھر حماس نے جو ہے وہ اس کے خلاف سوسائڈ اٹیکس وغیرہ شروع کر دیے. اور ایک مرحلے پہ اسرائیلی مورخ ناقدین کا دعویٰ ہے کہ بھئی انہوں نے یہ جو ابھی 2005 کے بعد 900 کے قریب سیٹلمنٹس تھیں, نہیں سوری 900 نہیں, اس 2005 کے بعد اچھی خاصی غزہ میں سیٹلمنٹ تھیں جو انہوں نے ختم کی. یہ سیٹلمنٹ یا آباد کاری یہودیوں کی یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے. خود اسرائیلی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مقبوضہ علاقے ہیں, ان مقبوضہ علاقوں میں سیٹلمنٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج بھی جو ویسٹ بینک ہے اور دوسرے علاقوں میں جو سیٹلمنٹ ہے وہ تقریباً 250 کے قریب ہیں, جہاں 7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ یہودی رہتے ہیں. اب اس میں مختلف رائے ہیں. کچھ رائے یہ ہے کہ جی اوسلو ایکارڈ کو دونوں طرف کے انتہا پسندوں نے ریجیکٹ کیا. ایک طرف حماس تھا, ایک طرف نتن یاہو تھا. اور نتن یاہو نے بڑا بہت وہ جو رابن تھا جس نے یہ معاہدہ کیا تھا اس کے خلاف اس نے بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی. اس کی بیوی نے تو یہاں تک کہا کہ اس کو پھر پرائم منسٹر کا قتل ہو گیا تھا تو اس نے اس کے قتل کی ذمہ داری بھی کہ تم نے جو اشتعال دلایا تھا یہ اس کے نتیجے میں اس کا قتل ہوا ہے. تو دونوں طرف کے کہا جاتا ہے کہ جی انتہا پسندوں نے اس کو وہ کیا. ایک مرحلے پہ آ کے حماس نے بھی کسی حد تک اس بات کا میں لچک دکھائی کہ ہم اسٹیٹ آف اسرائیل کو مثلا جو 2 اسٹیٹ فارمولا ہے اس کو کسی حد تک انڈورس کرنے کی بات کی. لیکن دوسری طرف جو اسرائیل میں جو اسرائیل میں ہارڈ لائنرز ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, اسپیشلی جو ان کا فائنینس منسٹر ہے اور ڈیفنس منسٹر ہے, ان کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ جی یہ جو تاریخی اسرائیل ہے اس کا بارڈر جو ہے وہ دور تک جاتا ہے. اس میں وہ سیریا سے بھی زمین چاہتے ہیں, اس میں وہ اردن سے بھی چاہتے ہیں, اس میں مصر سے بھی چاہتے ہیں. اور ان کے خیال میں یہ جو ویسٹ بینک ہے یہ ہسٹورک اس میں جو تاریخی زمین ہے اس کو لینا ہی لینا, اس کے صرف بہانے حلیے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر معاملات تھے جن کی وجہ سے پھر یہ اوسلو کے بعد کی مور اور لیس صورتحال جو کرنٹ صورتحال ہے
وہ آپ کے سامنے. لیکن ان کے 3 بنیادی دعوے تھے. ایک یہ سیکیورٹی کا، ایک یہ کہ تاریخی طور پر یہ جگہ ہماری ہے، اور یہ کہ اگر ہم یہاں پر ہوں گے ہماری اپنی ریاست ہوگی، فلرش کریں گے. لیکن تاریخی طور پر کیا ہے کہ اٹ واز این امپیریل پروجیکٹ جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ پرسیکیوٹڈ کمیونٹیز کو سیف کرنا نہیں تھا یا پروٹیکٹ کرنا نہیں تھا، بلکہ بنیادی طور پہ جو برطانوی سامراج کے اس دور کے مفادات تھے، یا بعد میں جو دنیا میں کیمپ کی پولیٹکس ہو رہی تھی، تو کیمپ کی پولیٹکس میں جو ہے وہ اس ریاست کو بنایا گیا تاکہ، کیونکہ عرب ریاستیں جو تھیں they were hostile towards the British imperialism، تو اس لیے they needed a loyal sort of a state that is loyal to British imperialism، یا ان کی اتحادی ہو. اور اس میں آفیشل اسٹیٹمنٹ اور آفیشل جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے موجود ہیں. پھر اس میں آج یہ بھی ڈیبیٹ ہے ابھی بھی، بلکہ یہ چل رہی ہے کہ جی اگر آپ یہودی ریاست یا زائنسٹ ریاست کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں. اب بہت سارے فلسطینی اور مسلمان، جو فلسطینیوں کا انیشلی وہ تھا کہ بھئی ایک ریاست ہوگی، ایک ریاست میں اس ریاست کے جتنے باشندے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، مسلمان ہیں، ڈروز ہیں، عیسائی ہیں، ان سب کے برابر کے حقوق ہوں گے، ریاست سیکولر ہوگی. تو بہت سارے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ ایک ریاست ورک کرتی ہے، اور آٹومین کے دور میں بھی مسلمان، یہودی اور عیسائی آفٹر آل رہتے رہیں. اختلافات تھے، لیکن شاید اختلافات کی نوعیت اتنی شدید نہیں تھی جتنی کہ مغرب میں تھی. تو یہ بنیادی طور پر تاریخی فیکٹرز تھے جو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم we must condemn civilian killings, be that perpetrated by fanatical extremist groups or far right Israeli ruling elite. That should not be acceptable at any cost. بہت شکریہ. Assalamu alaikum. I'm Hussein Amin. Thank you so much for a very پلیزنٹ ہسٹری. تو بڑی خشک ہوتی ہے، مگر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مطلب ہمیں مزہ آ رہا تھا. سر آئی ووڈ وانٹ ٹو، پہلی تو ایک جو پولیٹیکل پرسپیکٹیو ہے نا، اس کا مطلب اٹ از اے پولیٹیکل پرابلم، ناٹ اے ریلیجس پرابلم. جیسی ہی شیعہ سنی کانفلکٹ ہے، تو سعودی عرب اور ایران کا جو مسئلہ ہے تو وہ ہم اکثر شیعہ سنی میں دیکھتے ہیں، اصل میں دیٹ واز پولیٹیکل پرابلم، اور وہ ابھی اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں. تو ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کرٹیسزم آن اسرائیل از ایکویٹڈ ٹو اینٹی سیمیٹزم وچ از ناٹ دا وے. آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم اگر جغرافی کو دیکھ لیں آج کے دن کی اسرائیل کی، تو جو غزہ کی پٹی ہے اور ویسٹ بینک ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان نیچرل سی چیز ہے؟ اور ہم جب 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتے ہیں تو ہاؤ ول، کیونکہ جب وہ ادھر بھی ایک چھوٹا سا فریکشن ہوگا، وہاں بھی جغرافک فریکشن ہوگا، تو یہ کیسے جو 2 اسٹیٹ کی سلوشن کی بات کر رہے ہیں اور فرض کریں یہ ہو جائے، تو یہ کیسے سسٹینیبل رہ سکے گا؟ دیکھیں، اس میں اسٹرانگ پاسبلٹی تو یہی ہے کہ اگر دونوں طرف ایسی سیاسی جماعتیں ہوں جو عوام دوست ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میرے خیال سے کوئی وہ ہو سکتا ہے. ان نیچرل یہ اس وجہ سے بھی لگ رہی ہیں کہ دیر ہیو بین سو مینی بیریکیڈس، اور وہ بیریکیڈس اور بلاکیڈس جو ہے دیٹ ہیو بین ایریکٹڈ بائی اسرائیل. تو اس کی وجہ سے اب اسرائیل کی پلی یہ ہے کہ جی ہم نے تو ان کو پیس کے لیے کیا ہے، جب ہم پر حملے زیادہ ہوئے تو نیچرلی فار آر سیکیورٹی وی ہیڈ ٹو ایریکٹ دس وال. تو اگر وہ بیریکیڈس ختم ہو جاتے ہیں تو، اور وہ اگر بیریئرز ختم ہو جاتے ہیں تو آئی تھنک وہ پھر اتنا ان نیچرل نہیں ہوگا. کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا تو معاملہ یہ تھا نا کہ بہت ہی وہ تھے. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین آپس میں ملتی نہ ہو. مثلا اسرائیل کی اگر تھرو بھی ملتی ہے تو وہ بہرحال ایک، جسے آپ کہتے ہیں وہ جڑی ہوئی ہے، ملحقہ ہے. تو یہ وہ نہیں ہے. ہاں آف کورس دس از پولیٹیکل ایشو. جیسے مثال کے طور پر یہ شاید ہم اگر 100 پاکستانیوں سے پوچھیں کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، وہ کہیں گے مسلمان اور یہودی کیا ہے. فلسطین کی تحریک کے جو بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں وہ کرسچنز رہے ہیں. جارج حباش جو پاپولر فرنٹ کا تھا، ہی واز کرسچن. جو انٹرنیشنلی فلسطینیوں کے حوالے سے بہت جانا جاتا ہے، ایڈورڈ سعید انٹلیکچوئل سرکلز میں، ہی واز اے کرسچن. عدنان اشرفی کرسچن ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں. یہ ایان پاپے جو ہے یہ یہودی ہے، عرب یہودی. اسی طرح ایوی شلام ہے،
جو اسرائیل کی ریاست کے خلاف لکھتا ہے، لوگوں کے خلاف نہیں لکھتا، اسرائیل کی ریاست کے خلاف لکھتا ہے، تو وہ یہودی ہے، وہ عرب ہے. ابھی بھی ان کی آبادی کا جو ہے وہ 20%، جو اسرائیل کی کرنٹ آبادی ہے اس کا 20% ہے، وہ تھے. ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن تھا، کیونکہ فار اے لانگ ٹائم اسرائیل میں یہ قانون تھا اکارڈنگ ٹو آئین پوپے کہ آپ کسی کو زمین، کسی فلسطینی کو زمین نہیں بیچ سکتے، اور وہ ایکسپینڈ بھی نہیں کر سکتا تھا. ایک ان کے قانون کا یہ حصہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ جو یہودی علاقے ہیں ان کے بیچ میں آپ کسی فلسطینی کو جو ہے وہ گھر ور نہیں دے سکتے تھے. اب شاید ہو سکتا انہوں نے ماڈیفائی کیا ہو، لیکن یہ ان کے قانون میں موجود تھا. تو آف کورس اٹ واز اے پولیٹیکل پرابلم. اور جس طرح برطانیہ نے ہندوستان میں آ کر مذہبی بنیادوں پر لوگوں کو تقسیم کیا، اسی طرح انہوں نے وہاں پر بھی مذہبی بنیادوں پہ لوگوں کو تقسیم کیا. ورنہ وہاں پر بہت سارے عیسائیوں کی اور ایون جو عرب یہودی ہیں ان کی یادداشتیں ہیں، یا انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی ہم عید پر مسلمانوں کی طرف جاتے تھے، رمضان مناتے تھے، وہ ہمارے پاس آتے تھے. تو اختلافات ہوں گے یقیناً، اور بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن میں شدت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ شاید شدت اتنی نہیں تھی جتنی مغرب میں تھی. اور اس کا میں نے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی بتایا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہرحال مذہبی طور پہ ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، ہمارے ان سے معاہدے بھی ہوئے، انٹریکشن بھی ہوا. لیکن یورپ میں یہ ہوا عیسائیت میں، جب عیسائیوں کے پاس طاقت آئی، کانسٹنٹین جب عیسائی ہو گیا، رومن ایمپرر، تو جب ان کے پاس طاقت آئی تو انہوں نے پھر یہودیوں کو، جو حضرت عیسیٰ کو مسلوب کیا گیا، اس کا ذمہ دار انہوں نے یہودیوں کو ٹھہرایا. تو ایک وہ تاریخی فیکٹر تھا. پھر یہ ان کو، کیونکہ یہودیوں کو یورپ میں زیادہ تر وہ نوکریاں وغیرہ نہیں دیتے تھے، امتیازی سلوک ہوتا تھا، تو انہوں نے زیادہ اپنی توانائیاں صرف کیں بیاج پر. مثلا منی لینڈرز تھے اور کاروبار کرتے تھے، اور کاروبار کیا تو ود دا پیسج آف ٹائم ان کے پاس پیسہ بھی آیا، خوشحالی بھی ہوئی. تو اس سے جو یورپ میں جو دوسری قومیں تھیں، عیسائی تھے، وہ کسی حد تک رائیولری بھی ہوئی، حسد بھی ہوئی. تو آف کورس دس از اے پولیٹیکل ایشو، اور زمین کا ہے. اور اس میں بھی جب 48 میں بھی زمین دی گئی تھی، ابھی جب اوسلو ایکارڈ میں بھی وہ ہوا، اس میں بھی پانی کے سارے سورسز دیکھیں وہ آج بھی اسرائیل کے قبضے میں. تو وہ افیکٹ تو کرتا ہے نا معاملہ، اگر وہ چیز نہ ہو آپ کے پاس. ایک اور اجازت ہو تو ایک اور سوال سر. یہ جو ماڈرن ڈے اسرائیل ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں از اٹ این ایکسپینشن اسٹیٹ؟ جو اس کے بارڈرنگ جارڈن ہے اور کنٹریز ہیں، ان کو اس سے خطرہ ہے مزید؟ دیکھیں، اب اگین ایان پوپے ہو از ہمسیلف فرام اسرائیل، اب تو نہیں رہتا، وہ برطانیہ میں رہتا ہے. دنیا میں جتنی بھی سیٹلر اسٹیٹس ہوتی ہیں نا، سیٹلر اسٹیٹس یہ ہوتی ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو آپ نے مار پیٹ کے یا تو ختم کر دیا، یا ان کو سلیوری کے لیول پہ لیا ہے، یا ان کا درجہ بالکل نچلے کر دیا. جیسے کہ امریکہ میں ہوا، نیوزی لینڈ میں ہوا، آسٹریلیا میں ہوا، کینیڈا میں ہوا، یہ سیٹلر اسٹیٹس تھیں. ساؤتھ افریقہ میں ہوا، ساؤتھ افریقہ میں بھی جو اپارتھائڈ آپ نے نسل پرست گورنمنٹ قائم کی. تو یہی تو ایک پرابلم ہے کہ سیٹلر اسٹیٹ میں ڈیموکریسی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسرائیل میں بھی ایک طویل عرصے تک جو ان کی 1/5 پاپولیشن تھی، جو عربس تھے، وہ تو ملٹری رول کے انڈر میں تھے. ان کو آپ کیسے برابر کے ووٹنگ رائٹ دیں گے؟ اور ڈیموکریسی آپ قائم کریں گے تو ڈیموکریسی میں یہ تو نہیں ہے کہ جی آپ کی آبادی اگر زیادہ ہے تو میں مصنوعی طریقے سے اس آبادی کو کم کر دوں. تو ان کا یہ پرسپشن ہے وہاں پر، جو انتہا پسند یہودی تنظیمیں ہیں، اور ایون کچھ کسی حد تک لبرل وہاں کی جو پارٹیز ہیں، ان کا یہ کنسنسس ہے کہ جی یہودیوں کی اکثریت ہونی چاہیے. ایون وہ سیٹلمنٹ پر بھی جو آبادیاں ہیں غزہ میں یا دوسرے علاقوں، اسپیشلی ویسٹ بینک میں، اس میں صرف اختلاف اس پر ہے کہ جی وہ آبادیاں، جیسے یہودیوں کی جو آبادیاں ہیں، وہ عرب علاقوں میں ہونی چاہیے. ویسٹ بینک، اب ویسٹ بینک 1967 کے بعد کی جو باؤنڈریز ہے اس کے مطابق تو فلسطینیوں کا ہی ہے. تو وہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ فلسطینی علاقوں میں ہونی چاہیے یا اسرائیلی علاقوں میں. تو لبرل کہتے ہیں کہ جہاں پر یہودی پہلے سے آباد ہیں وہاں کر دیں، اور وہ جو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، فلسطینیوں کے علاقے میں بھی کریں. تو ایکسپینشنسٹ، یس ایکسپینشنسٹ ان اے وے، لیکن میرے خیال سے ہو سکتا ہو اس طرح کا ایکسپینشنسٹ نہ ہو، لیکن
ممکن ہے کہ اسرائیل کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ریجنل سپر پاور رہنا چاہتا ہے، کہ دوسری ریاستیں اس کی سبسروینٹ ہوں، جو اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کریں۔ اسرائیل کا کہ جو اسرائیل کی پالیسی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی پیس ہو، ہم رہ سکتے ہیں، وہ جو جیوز آج تک رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی تو ہے، اور اگر ہم نے کسی سے پیس ٹریٹی کی، مثلا اگر مصر سے کی تو ہم پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، جارڈن سے کی تو ہم پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، ہم نے کون سی مخالفت کی ہے۔ لیکن اس خطے میں جس طرح انڈیا کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، چائنا کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ریجن کے ایک طریقے سے جو ہے وہ ماہا بننا چاہتے ہیں، ریجن کے دادا بننا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ ہے، کیونکہ جدید دور میں یہ تو مشکل ہے کہ کسی علاقے پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ امریکہ جیسا ملک، عراق سے اس کو جانا پڑا، افغانستان سے جانا پڑا، یہ بہت مشکل ہے کہ آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ باؤنڈریز چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت ہی کم ہمیں مثال ملتی ہیں، ساؤتھ سوڈان کی ہمیں مل جائے گی، اس کی انڈونیسیا میں جو علاقہ تھا مشرقی تیمور کا، اس کا مل جائے گا، کچھ اور مل جائیں گے، لیکن جدید دور میں باؤنڈریز تبدیل کرنا بہت مشکل ہے بغیر جنگ اور لڑائی کے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ یورپین یونین ہے، اسی طرح کیوں مڈل ایسٹ کیا اس طرح والا یونین خود بنا سکتا ہے؟ سارے ہی عرب رہتے، لنگوسٹکلی وہ ایک ہی ہے، تو اس طرح والا یونین بنا کے کیا یہ I mean it's very complex. It's very complex in the sense that for many Arab states, Iran is far more dangerous state than Israel. تو یہ ایک پرابلم ہے نا ان کا جو پرشین اور عرب وہ جو فارس کی عجمی عربی کی جو لڑائی ہے وہ بھی تو ہے نا۔ تو سعودی عربیہ کیوں مجبور ہوا ہے کہ اس سے تعلقات نارملائز کرے اسرائیل سے؟ کیونکہ اس کو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ بھئی وہ ایران کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ تو یہ ایک وہاں پر کانفلکٹ ہے۔ پھر اسٹیٹس کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ بہت ساری جو عرب اسٹیٹس ہیں ان کے تیل کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کریں۔ اب ڈائیورسیفائی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، ٹورزم ہو گیا، یہ ان چیزوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کی اگر لڑائیاں ہوں گی تو کون ٹورسٹ یہاں پر آئے گا؟ اگر کسی ٹورسٹ کو پتہ ہوگی جی فلاں ساحلی علاقے پہ ابھی آگے میزائل لگ جائے گا تو کیسے ہوگا؟ تو ممالک کے آپس کے بہت سارے اختلافات ہیں۔ قطر کا اپنا معاملہ ہے، بحرین کا اپنا معاملہ ہے، تو سعودی عرب کا اپنا معاملہ ہے۔ انہوں نے ویسے تو بنائی ہوئی ہے، تیل ویل کے مسئلے پہ تھوڑا سا کرتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج یونین بنانا بڑا مشکل ہے ان کا۔ اور یورپ نے بھی یہ جو سفر کیا ہے، یہ تو آپ دیکھیں نا 1945 کے بعد کہیں جا کر انہوں نے وہ کیا، ورنہ کتنی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں۔ جو 6 ایئر وار ہے، سیکنڈ ورلڈ وار میں کوئی 70 ملین لوگ مرے، 6 ایئر وار میں بھی 2 ملین سے زیادہ لوگ مرے، جو ان کی مذہبی جنگیں ہوئی ہیں۔ برطانیہ اور فرانس کی کوئی 100 ایئرز وار رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ نیپولین کی ساری جنگیں چلتی رہی ہیں، پھر وہاں پہ کانٹیننٹل الائنسز، یہ وہ بہت ساری چیزوں سے گزر کر پھر انہوں نے سیکھا۔ دس از ویری آئرونک کہ دنیا میں اگر آپ نظر ڈالیں تو امریکہ کے علاوہ بمشکل آپ کو کہیں کوئی نظر آ رہا ہے جہاں پڑوسی سے نہیں لڑ رہا۔ نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، انڈیا پاکستان، چائنا پاکستان، عرب اسرائیل، یوکرین اور رشیا۔ اب یورپ تھوڑا سا بچا ہوا تھا، تو یورپ بھی واحد امریکہ ہے۔ اب امریکہ کو ایک ایڈوانٹیج اس کی نیچرل باؤنڈریز کا ہے کہ وہ اکراس دی اٹلانٹک ہے، تو وہ پورا کراس کر کے اس پہ حملہ کرنا۔ اس لیے اکارڈنگ ٹو نیول ہسٹوریکل کالج آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ، 1777 سے لے کے 9/11 تک امریکہ نے ملیٹیرلی 223 دفعہ مختلف جگہ پہ مداخلت کی ہے، 223 دفعہ۔ اور 9/11 اور پرل ہاربر میرے خیال میں واحد 2 حملے ہیں جو امریکہ پہ ہوئے ہیں، جس میں دونوں حملوں میں بمشکل مثلا 20,000 لوگ بھی نہیں مرے ہوں گے۔ تو امریکہ کو یہ ایک ایڈوانٹیج رہا۔ پھر اس نے جب وہاں سے یورپین پاورز کو نکالا، یہ پورا جس کو آپ ویسٹرن ہیمسفیئر کہتے ہیں، جس میں یہ سارے ممالک آگے، آپ کا تقریباً پورا لیٹن امریکہ اور برازیل۔ تو لیٹن امریکہ بنیادی طور پہ ہم کہتے ہیں ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ کے ان سارے ممالک کو، برازیل کو چھوڑ کر، جو اسپین کے قبضے میں تھے۔ اسپین جو برازیل تھا وہ پرتگال کے قبضے میں تھا، تو وہ سارا ویسٹرن ہیمسفیئر میں کوئی گھس نہیں سکتا۔
वो मनरो डॉक्ट्रिन से के दौर से लेके 18-19 सेंचुरी के मिडिल से वहाँ पे जब से उन्होंने यूरोपियन पावर्स को निकाला कोई नहीं घुसा। सिर्फ एक वाक़या हुआ है और उस एक वाक़ये की वजह से दुनिया जो थी वो एटमी जंग की तरफ बढ़ गई थी जब क्यूबा में ये जाके बैठे थे। क्यूबा में जाके बैठे थे तो क्यूबन क्राइसिस देखें अमेरिका कितना पैनिक हो गया था। हम यहाँ कहते तो हैं पाकिस्तान क्यों पैनिक हो रहा है यार, अगर अफगानिस्तान में कोई करज़ई की गवर्नमेंट हुई उसकी हो, कोई स्टेट अपने बैकयार्ड में जो है ना बर्दाश्त नहीं करती। दिस इज़ बिटर रियलिटी। आप मालदीव या भूटान में किसी को बिठाएं या नेपाल में कोई बिठा दें, कोई ऐसी नेपाल में कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो पाकिस्तान की हमदर्द हो, तो इंडिया पैनिक होगा। तो वो फिर उनका ख्याल ये होगा कि टू फ्रंट, अगर कोई जंग होती है तो दो फ्रंट खुल जाएंगे, इधर से भी आप लड़ें उधर से भी लड़ें। तो पाकिस्तान भी अगर अफ़गानिस्तान में वो नहीं चाहता था, वैसे तो हमें रियलिस्टिकली अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ात अच्छे करने चाहिए थे, बेहतर करने चाहिए थे, बजाय इसके कि उसको 5वां सूबा समझा जाए या उस पर जलालाबाद पे झंडा शंडा लहराने की कोशिश की जाए। हम उनसे ताल्लुक़ात नॉर्मलाइज़ नॉर्मलाइज़ करके हम काफ़ी वो बेहतर कर सकते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसको वैसे ही वो करते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड में बहरहाल ये चीज़ें होती हैं, लोग इस तरह सोच रहे होते हैं कि जी यहाँ पर भी अगर एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, उस तरफ इंडिया है, इन केस ऑफ अ वॉर आप सैंडविच बन जाएंगे, दो तरफ से वो हो जाएगा। और ये खाली उसमें नहीं था, जब ये हिटलर ने सोवियत यूनियन पे हमला किया था तो हिटलर, वो जो जोसेफ स्टॉलिन था, वो चीखता रहा, वो कहा भाई सेकंड फ्रंट खोलो आप, और सेकंड फ्रंट खोला तो रूस को थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला ना, वरना वो सेकंड फ्रंट नहीं खोलता तो रूस के लिए भी प्रॉब्लम होता, क्योंकि वो तो अच्छा खासा उन्होंने रूस का पहली जनाजा निकाल दिया था। वो लड़ रहे तो उन्होंने रोका हुआ था, जब सेकंड फ्रंट खुला है तो लाजिमी बात है जो नाजी फ़ौजें थीं उनके वसाइल तकसीम हुए, उनकी अफरादी क़ुव्वत तकसीम हुई। तो दिस इज़ द बिटर रियलिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड। क्या करें इसका। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये सवाल है कि जो रिसेंट अभी क्राइसिस है इस वक्त, जो हमास का अटैक टुवर्ड्स इसराइल, ये आप समझते हैं कि ये जो अरब की जो अपनी जो कुर्बत बढ़ती जा रही थी इसराइल की तरफ, तो उनके ताल्लुकात बहाल हो रहे थे, उनकी रिज़ल्ट में ये लड़ाई हुई है? यार इनमें सियासी मामलात में आई थिंक मेरे ख्याल से मिसकैलकुलेशंस होती हैं, और वो मिसकैलकुलेशन हर तरफ हो सकती हैं। ठीक है, इसराइल का हो सकता है उन्होंने, क्योंकि अभी तो ये रिपोर्ट्स आई हैं कि हमास kept on creating an impression that we are not interested in fighting, we do not want to indulge in any war, और वी आर मोर इंटरेस्टेड इन इकॉनमी, क्योंकि गज़ा की बहुत बुरी हालत है। गज़ा में कोई 50% से ज़्यादा बेरोज़गारी है, 80% लोगों को वहाँ पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। ठीक है, और हाफ ऑफ द गज़ा की जो पॉपुलेशन है वो बच्चों की है। एक परसेप्शन ये है कि जी हमास ने जो है उनको वो एक तरीके से ट्रैप किया, दे केप्ट ऑन क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग। अब कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत सारी चल रही। एक ये है कि जी ये ईरान का मूव है, क्योंकि बज़ाहिर अब बास टाइम लोग यूं भी एनालिसिस करते हैं ना कि इसका फ़ायदा किसको हुआ है। इसका फ़ायदा वो उनके ख़्याल में कि ईरान हैज़ बेनिफिटेड अ लॉट बिकॉज नेचुरली सऊदी अरेबिया एंड Israel were trying to normalize their ties, other Arab states were trying to normalize their ties, and the entire process has come to a halt. Now Saudi Arabia cannot go ahead in this situation. जो emotions are running high in almost every Arab state, especially जो इसराइल का heavy response है कि जिस तरह civilians वहाँ पे हो रहे हैं। यूरोप में लोग बड़े पैमाने पे, न्यूयॉर्क से लेकर आप लंदन तक देखें कितनी बड़ी गैदरिंग हो रही है। तो अरब वर्ल्ड को तो आप छोड़ दें, और वैसे भी जंग के ख़िलाफ़ बाय द वे सबसे बड़े जो मुजाहरे हुए हैं इराक़ की जंग के ख़िलाफ़, 1 मिलियन का सबसे बड़ा मुजाहरा लंदन में हुआ था। तो लंदन, मैड्रिड, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पूरे उसमें वहाँ लोग निकलते हैं। ये बात अच्छी है कि अब क़तई नज़र उससे कि जी किसी मुसलमान पर हमला हो रहा है या उस पर गैर मुस्लिम पर हो रहा है, वो जंगों की मुखालफत करते हैं। यूगोस्लाविया की भी जंग की उन्होंने मुखालफत की, सीरिया पे हमला करने ये लोग जा रहे थे ऑर्गेनाइज तरीके से, उसकी भी मुखालफत की। एक तीसरी कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि भाई हो सकता है इसराइल को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो, और वो कहते हैं कि इजिप्ट ने उनको इन्फॉर्म किया था कि इस तरह का कुछ हो सकता है। अब इसराइल के अंदर एक इंटरनल क्राइसिस चल रहा था जहाँ पर नेतन्याहू वाज ट्राइंग टू
sort of curtail the powers of the judiciary. اب حالت جنگ ہو گئی ہے تو اس کو طاقت, تو اب یہ لازمی بات ہے لوگ پیپل ول کم اپ ود کنسپریسی تھیوریز. ایک یہ بھی ہے کہ حماس واز سارٹ آف بیکمنگ ان پاپولر, کیونکہ نہ وہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے تھے, غربت بڑھ رہی ہے, بھوک بڑھ رہی ہے, اور مسائل ہو رہے ہیں. اب جنگ کی وجہ سے اب اکنامک فرنٹ پہ تو وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو انف منی, لیکن پھر انہوں نے ملیٹنٹ فرنٹ پہ یہ کر کے ایک طریقے سے ان کو دوبارہ سمپیتھیز حاصل کرنے کی کوشش کی. سو ناؤ یو ول نیچرلی ہیئر اے لاٹ آف کنسپریسی تھیوری. سم ٹائم پیپل ٹینڈ ٹو اینالائز تھنگس آفٹر a particular incident has already taken place. تو کیونکہ اب ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ ہو گیا تو وہ پھر لوگ مختلف تعویلیں لے کر آئیں گے, لیکن بائی اینڈ لارج دونوں طرف ایکسٹریمسٹ جو ہے دے ہیو بینیفٹڈ. اسرائیل میں نتن یاہو کو بینیفٹ ہوا, یہاں پر اب سویلین کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, تو اٹس ویری ٹیربل سچویشن. یونائٹڈ بہت سارے جو انٹرنیشنل قوانین ہیں اس میں بڑا یہ کلیئر ہے کہ اف یو آر ٹارگیٹنگ اے ہاسپٹل, ٹھیک ہے نا, پانی کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, پانی کی لائنوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, دس فالز ان دا کیٹیگری آف وار کرائمس. تو یہ وار کرائمز, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اف یو آر ٹارگیٹنگ سویلینس تو وہ بھی بچوں کو, خواتین کو, کوئی بھی ہوں, ان کا نو میٹر واٹ از دیئر religious orientation or communal orientation, if you are targeting children, if you are targeting women, the elderly, that is also a war crime. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا شکریہ اس اہم موضوع پہ, جب ایموشنز اتنے ہرٹ بھی ہیں اور اتنے ظاہر ہے کہ جذباتی کیفیت تھرو آؤٹ بنی ہوئی ہے, اتنی ایکڈیمک اور اتنی ان بائسڈ جو ہے دونوں طرف کی صورتحال پیش کرنا, یہ اس کا میں سمجھتا ہوں آپ کا بہت شکریہ, ہمیں سیکھنے کو کافی ملا. جو اسرائیل میں ریسنٹلی پروٹیسٹ چل رہے تھے, میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا, اچھا ہوا آپ نے اس کا بھی ذکر کر دیا. ایک ریمارک ہے اور ایک کوسچن ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو ایک طرف ٹو اسٹیٹ سلوشن پیش کیا جاتا ہے, دوسری طرف ایک آئیڈیا ہے گریٹر اسرائیل کا جس کی فاؤنڈیشن جو ہے کچھ مذہبی بیانیوں سے نکلتی ہیں, کیا یہ دونوں آپس میں متصادم نہیں ہیں؟ کیا ہم کوئی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن بن جائے, دونوں پیلسٹینین بھی اور اسرائیلی بھی ہیں, اس جنگ و جدل کے بعد کہیں امن سے رہنے کی طرف جا سکیں؟ کیا ایکسپینشن جاری رہے گی؟ میرا خیال سے وہ گریٹر اسرائیل کا دونوں طرف جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی یہ پوزیشن ہے, ایک جو ہے وہ دے جسٹ وانٹ ٹو ایکسٹرمنیٹ اسرائیل, ایک جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے دے وانٹ ٹو سی دا بارڈرز آف اسرائیل all the way to maybe Syria to Jordan and all that. I think that's not possible. Extremists or religious groups all over the world use such pretexts and excuses. For instance, in our country جب بہت ساری مذہبی تنظیموں کو کچھ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں سودی نظام چل رہا ہے کہ سودی نظام, اب وہ پولیٹیکل نیگوسیشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں سودی نظام بھی ایک وہ ہے, یا کوئی ایسی چیز کر لیتے ہیں جو بظاہر ان ریئلسٹک لگتی ہے, جو پاسبل نہیں ہوتی. گریٹر اسرائیل کا آئی ڈونٹ تھنک, کیونکہ دونوں کی یہ ریئلائزیشن ہے, وہ ویسٹ بینک پہ تو کوشش کریں گے کہ سیٹلمنٹ, اگر اسرائیل از ہیلڈ آؤٹ پرہیپس, لیکن وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر نتن یاہو جیسا آدمی ہے تو شاید وہ بھی سیٹلمنٹ نہ ہو, لیکن ایک کمپلیٹ کوئی ایشورنس ہو کہ اسرائیل ول ناٹ بی ٹارگیٹڈ, تو ہو سکتا وہ 67 کے بارڈرز تک آنا تو بڑا مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ فردر جو سیٹلمنٹ ہیں ان کو وہ ختم کر سکیں. اور دوسرا وہ جو فلسطینیوں کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے کہ جی جو 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی جو ادھر ادھر گئے تھے, جو اب ان کی 6 ملین پاپولیشن ہو گئی ہے, تو اسرائیل نیچرلی would not permit their return at all, because that would drastically transform the demography of that country. اگر 6 ملین وہ فلسطینی آ جاتے ہیں تو 6 ملین سم تھنگ تو ابھی آبادی ہے, 2 ملین غزہ کی خالی آبادی ہے, تو فلسطینی تو بہت بڑی پھر ان کی میجورٹی ہو جائے گی. اگر آپ غزہ کا لگا لیں, پھر ان سائڈ اسرائیل بھی 20% عربز ہیں, ٹھیک ہے نا, عربس, تو یہ عربوں کی پھر تعداد بڑی ہو جائے گی. حالانکہ دس از ویری آئرونک
کہ اسرائیل نے اپنے معاملے میں کہ جو لوگ 2000 سال پہلے یا 3000 سال پہلے جن کو نکالا تھا اس سرزمین سے، ان کو واپس ہونے کا حق ہے. جن لوگوں کو 1948 میں نکالا تھا وہ بیچارے واپس نہیں آ سکتے. تو دس از ریئلی ویری آئرونک. لیکن یہ سیٹلر اسٹیٹس کا یہی ڈلیما ہوتا ہے کہ سیٹلر اسٹیٹ آپ کہیں جا کے سیٹل تو ہو گئے، اب وہاں آپ نے دوسرے کی زمین پہ قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد آپ وہاں پر ٹک اسی صورت میں سکتے ہیں جب آپ کی بڑی تعداد وہاں پر ہو، اور وہ بڑی تعداد کے لیے پھر لازمی بات ہے یا تو آپ ریڈ انڈینز کی طرح ان کو ڈیسیمیٹ کریں، ٹھیک ہے، جس طرح ریڈ انڈینز بیچارے 59 ملین ان کی آبادی تھی جب کرسٹوفر کولمبس بہاماس میں آیا تھا، اور یہ 59 ملین بھی میں کنسرویٹیو ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ان کے اپنے رائٹر کہتے ہیں وہ ہماری تو 12 کروڑ تھی، 120 ملین تھی، لیکن 59 ملین آبادی یورپ کی بھی مور اور لیس 1492 میں یورپ کی بھی تقریباً اتنی آبادی تھی، اس میں سے 5% بچے. کین یو امیجن؟ سارے ریڈ انڈینز، ان کی اسٹیٹس تھیں، سلطنتیں تھیں، ان کا ایسٹیک اور مایا 3 ان کی تہذیبیں تھیں، وہ ساری وائپ آؤٹ ہو گئیں. تو گریٹر اسرائیل آئی ڈونٹ تھنک اٹ وڈ بی ایزی، اسپیشلی اگر سعودی عرب اور ان کے تعلقات نارملائز ہوتے ہیں تو پھر یہ بڑا مشکل ہوگا. اور وہ ایک ڈریم ہی ہے، تو وہ ڈریم رہے گا. یہ کر سکتے ہیں کہ شاید وہ ویسٹ بینک میں جو مذہبی جگہیں ہیں یروشلم کے حوالے سے وہ اس کا کچھ کریں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ آف گریٹر اسرائیل ہے وہ ہو سکے گا پورا. جو مسلم دنیا ہے اس میں سیاسی اور جمہوری قیادت کا بڑا بحران ہے. آپ دیکھیں تو اکثر جگہوں پہ آمریتیں دکھائی دیتی ہیں جو دہائیوں تک بھی چلی ہیں، پھر عرب سپرنگ شروع ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ اس سے متصادم ہے جو باہر کی دنیا یا جس کو سو کالڈ سیولائزڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک لبرل ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے، انکلوزیونیس ہے. ہمارے ہاں ہم اس حوالے سے بالکل ٹکراؤ میں. اور یہ جو سیاسی اور جمہوری قیادت کا بحران یا خلا ہے اس کو عسکری قوتیں پر کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ملٹری ہو یا یہ وہ جن کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ دیا جاتا ہے، یا یہ عسکری گروپ یا جتھے جو ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر اس میں پراکسی وارز بھی شامل ہو جاتی ہیں جو اسٹریٹجک ڈیپتھ وغیرہ وغیرہ، اور ہر جگہ یہی ہے. ابھی حماس کا بھی ہم دیکھتے ہیں تو گوگل کریں تو ہمیں بہت سی عجیب و غریب انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے، کہاں سے فنڈ ہے نہیں ہے. اب ہمیں تو نہیں معلوم، مجھے تو کم سے کم نہیں معلوم کہ کیا وہ پروپیگنڈا ہے یا اس کے پیچھے فیکٹس ہیں، بٹ اٹ وریز. میرا خیال ہے کہ ہمیں بعض جگہوں پہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، نالج اکانومی میں حصے دار ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ اسرائیل کی کنٹریبیوشن کتنی ہے، ہم بہت پیچھے ہیں. تو ہمیں ایسے موقع پہ ٹائم گین کرنا چاہیے اور اپنے لیے قدم رکھنے کی جگہ بنانی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم، میرا یہ ذاتی اوپینین ہے کہ ہم ان پسے ہوئے لوگوں کو جو پہلے ہی دونوں طرف سے پس رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کو مزید ایندھن بنایا جائے جنگوں کا. اور دنیا بھر کا جو عالمی شعور ہے انسانیت پرست، اس کو کھڑا ہونا چاہیے. کم سے کم جو شہری آبادی ہے، یہ جو معصوم دونوں طرف کے لوگ ہیں، وہ ان کو بچانا چاہیے. آج یہ ہاسپٹل کی خبر آئی، ظاہرہ دل بڑے رنجیدہ ہیں. وہ کچھ دن پہلے بھی میں نے یہاں اوپننگ میں کہا تھا کہ جنگ مغرب میں ہو یا مشرق میں، امن عالم کا خون ہے آخر. ہاں ظاہر خون کسی کا بھی بہے وہ نسل آدم کا خون ہے، اور سب لوگوں کو امن کی طرف قدم بڑھانا لیکن چاہیے. ایک ڈیموکریسی کی جو ڈارک سائڈ ہے نا، دیٹس ویری ڈینجرس. اور یہ میرے خیال سے یہ سوچنا چاہیے کہ جب پاپولسٹ فورسز آ جائیں، جیسے ہنگری میں وکٹر ہے، برطانیہ میں جس طرح برٹش نیشنل پارٹی اقتدار تو نہیں لے سکی، لیکن بریگزٹ ایک ان کا بڑا وہ تھا. پاکستان میں تحریک لبیک ہے، آپ دیکھیں نمبر اٹھا کے. ہندوستان میں جب آپ کو ووٹ لینے ہوں تو کوئی مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، دلتوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، عیسائیوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں. اسی طرح اسرائیل میں جب ان کو بھی کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی جو وہاں کی رائٹ ونگ پارٹیز ہیں، تو جی چلیں فلسطین کے خلاف کوئی محاذ کھول دیں ان کے خلاف. تو یہ بڑی ڈارک سائڈ ہے. اب اس میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بہت سارے ذمہ دار ہیں، لیکن خود اسرائیل نے اب انٹرنیشنل لاء میں یہ تو بڑا کلیئر ہے نا کہ آپ جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں اس میں کسی طرح کی سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ
پوری دنیا بول رہی ہے, یونائٹڈ نیشن بول رہا ہے, وہ نہیں اس کو ہالٹ کر رہے. کم از کم اگر 67 کے بارڈر تک بھی یہ لوگ آ جائیں تو اس میں بھی چلیں کوئی بات وہ ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو پی ایل او کا انیشلی ون اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا وہ بہت بہتر تھا. ون اسٹیٹ کا کانسیپٹ کہ بھئی ٹھیک ہے, اس میں جو بھی یہودی ہیں, مسلمان ہیں, ڈروز ہیں, عیسائی ہیں, سب کے برابر کے رائٹس ہوں, سب برابر کے شہری ہوں, آپ ایک پارلیمنٹ بنا لیں. ہو سکتا ہو, آئی ایم ناٹ شیور کہ لبنان کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں, لیکن جس طرح لبنان ایک ملٹی ریلیجس اسٹیٹس ہے, ٹھیک ہے, وہاں بھی بہت ساری کمیونٹی ہیں, تو انہوں نے بھی بہرحال, وہ اتنا آئیڈیل تو نہیں تھا لیکن بہرحال کافی ٹائم تک تو اس کی وجہ سے امن رہا کہ جی اسپیکر ایک مذہب کا ہو جائے, پریزیڈنٹ دوسرا, پرائم منسٹر کسی تیسرے مذہب کا, اس طرح کچھ کر کے کر سکتے ہیں. یا وہ کنفیڈریشن بھی ممکنہ طور پہ بن سکتی ہے, لیکن لازم بات ہے وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب عوام میں ہر طرف تمام فریقین میں عوام میں اچھا خاصا شعور ہوگا, اور وہ جو ہے نا یہ طاقت یا لڑائی کے بجائے جو ہے وہ پرامن طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آج کے سیشن سے گفتگو ہماری آگے چلے, اور ظاہر ہے اٹ از اے لرننگ پروسیس. ہسٹری کو جاننا مستقبل کو بہتر بنانے اور حال کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے ضروری ہے. میں نے ویسے اگر کسی کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہو تو یہ میں لے کر آیا تھا, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے پاس فوٹو کاپی ہے یا نہیں. یہ میں نے 2 آرٹیکل دی نیوز میں لکھے ہیں ڈیٹیل میں نا, ہسٹوریکل پرسپیکٹو. تو یہ ابھی یہ میں پچھلے ویک میں چھپے ہیں, اگر آپ اس کو گوگل کریں گے عبدالستار دی نیوز تو اس میں وہ آرٹیکل آ جائیں گے دونوں. اس میں نے کافی ڈیٹیل میں لکھے ہیں, اور اس میں نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی کوٹ کیے ہیں مختلف برٹش آفیشلز کے, بیلفور ڈکلیریشن کے حوالے سے, دوسرے حوالے سے جو میں نے حوالے دیے ہیں, ورچوئس جو جوئش ورچوئل لائبریری ہے اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز وغیرہ میں نے کوٹ کیے ہیں, تو وہ دیکھیں تو اس میں میرے خیال سے. لیکن اگر عام طور پر آپ ڈیبیٹ بھی جیسے مہدی حسن, آئین پوپے اور 2 اسرائیلیز کی ابھی یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے لندن میں, ابھی نہیں, ابھی سے مراد شاید آگے پیچھے کچھ سالوں میں, بڑی اچھی ڈیبیٹ ہے وہ, آپ دیکھیں. اس میں انہوں نے اسرائیلی اسپیکرز بھی بلائیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور مہدی حسن ہے, آئین پوپے ایک طرف اور مہدی حسن تھے, اور دوسری طرف وہ تھے. تو بڑی اچھی ڈیبیٹ ہے. اسی طرح جیسے یہ ایوی شلام ہے اور دوسرے جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ دیکھنا چاہیں ہینری ایبرسن ہے, اور ٹامس سویل ہے, اور اس طرح کے آپ کو بہت سارے آتھرز آپ کو مل جائیں گے. تو اس میں دیکھ کر یو کین فائنڈ آؤٹ, لائک یو کین ڈو یور اون ریسرچ, فارم یور اون اوپینین, اپنی خود اس کو کنکلوژن آپ ڈرا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ. تھینک یو سر.